सर जी भेज दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, एक सवाल है आप लोगों से। रमज़ान का जो महीना है, इसको कौन सा महीना कहें तो सबसे बेहतर उसका नाम हो? रमज़ान के महीने का बेहतरीन नाम दें। शहरुल कुरान तरबिया। सर शाहरुल कुरान। शाहरुल कुरान का महीना। तरबिया, तरबी तरबियत का महीना। बिल्कुल ठीक है। कुरान, जब तक आप तरबियत इस कुरान के ज़रिए नहीं करेंगे तो आप पहले ये देखें, 12 महीनों में ये एक महीना अल्लाह ताला ने तरबियत के लिए रखा है, ताकि इंसान इसमें अपनी तरबियत करें। 11 महीनों में जो भी हमारे अंदर कमज़ोरियाँ आती हैं उनको दूर करें, और फिर एक महीना इस तरह गुजारें कि अल्लाह की रज़ा हमारे सामने हो। हलाल खाने और हलाल चीज़ों से भी बाज रहें, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। तो फिर बाकी महीनों में इंसान बदरजा उत्तम हराम चीज़ों से इज्तनाब करता है। मैंने 3 हैंडआउट आपको भेजे हैं सबको। जिसको नहीं मिले वो अभी कॉल कर ले और उसका आपको भेज देंगे। ये मैंने पढ़ाने हैं आपको। इससे पहले मैंने हैंडआउट भेजा है आपको कि इत्तिबाए हवा, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी। 6 पेजेस का बड़ा एलेबोरेट हैंडआउट है, वो इसी दौरान आएगा आगे आके। लेकिन अगर उसके फ़ौरन बाद मैंने आपके साथ ये रमज़ान का दोनों तीनों हैंडआउट पढ़ाने हैं, ताकि हम पूरी तैयारी के साथ रमज़ान को उससे पहले पढ़ लें, और फिर जो भी सवाल हों ताकि लेक्चर के दौरान आप पूरी बात को ठीक ठीक समझ जाएं। बात क्लियर है? जी सर। जी सर इंशाल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, आज हमने शुरू करनी है सूरा नंबर 28, 36 सर। 38, सॉरी 38। मैं बड़ा जल्दी से आपको जो कल पढ़ा है उसका खुलासा बयान कर देता हूँ, ताकि आप जो है पूरी तरह बात को समझते हुए चलें। जितनी गुंजाइश मुमकिन है मैं देता हूँ, ताकि आप लोग पूरी तरह इस कुरान को जो ज़ेर मुताला सूरत होती है उसको ठीक ठीक समझें। अच्छा, अब हमने कल शुरू किया है आयत नंबर 31 से। तो 31 में जो हमने पढ़ा वो आपको मैं खुलासा बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने यहाँ साफ बता दिया, पूरी तारीख बता दी अंबिया की, कि हर नबी को जिन दुश्मनों का सामना होता है वो हैं मुजरिमीन। मुजरिमीन कौन है? जो नबी का इनकार करते हैं और फिर उससे आगे बढ़ के नबी की तकजीब करते हैं, उसको झूठा करार देते हैं, उसके पैगाम को झूठा करार देते हैं, उस नबी को। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि ये ना नबी को झुठला रहे हैं, ना कुरान को झुठला रहे हैं, बल्कि ये किस को झुठला रहे हैं? अल्लाह अल्लाह ताला ताला को। का इनकार कर रहे अपने हैं, रब। अपने रब का। तो अल्लाह ताला ने ये तो बताया कि उनका मसला होता है सारे अंबिया के साथ, लेकिन अल्लाह ताला उनका हादी भी है, उनको हिदायत भी देता है, उनको रास्ते भी बताता है इन मुखालफतों के अल्लाह रग़म। और फिर अल्लाह ताला जो है उनकी मदद फरमाते हैं, और जिसकी मदद अल्लाह ताला करे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये थी आयत 31, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई। ये कोई सवाल आयत 31 के बारे में? अब चलते हैं आयत 32 में। तो आयत 32 में अल्लाह काफर पता है क्या कहते थे कुरान के बारे में? वाह जी वाह, ये कैसा कुरान है कि 23 सालों में नाजिल हो रहा है। अल्लाह को चाहिए था कि एक ही दफ़ा लिख के भेज देता, बात ख़त्म हो जाती।
تو رب العالمین نے اس کی حکمت بنائی ہے کہ یہ تدریجاً درجہ بدرجہ جو نازل ہوا ہے، مختلف اوقات پر نازل ہوا ہے، اس کا مقصد ایک بہت ہی عظیم اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ تو وہ حکمتیں کیا ہیں؟ آپ نے اچھی طرح پڑھ لیا کہ اس کے اندر تاکہ لوگ اس زندگی بخش جو زندگی کو بہترین بناتا ہے، اس کے پورے اس کو تھوڑا تھوڑا نازل ہوا تاکہ ایک تو لوگ اس کو یاد کر لیں، محفوظ کر لیں، دوسری اس کی تعلیمات بر موقع نازل ہوئیں اور اس طرح اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہیں، اور تیسری بات کہ اس کے بنائے ہوئے طریقے زندگی پر دل جم جائے۔ کیسے؟ جب علم ہو فکر بدل جائے گی، فکر کے نتیجے میں عمل کرے گا، عمل ٹھیک ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت، سب کچھ مل جائے گی۔ اور یہ تھی وہ اللہ کی حکمتیں۔ اور پھر کیونکہ پوری دنیا حق و باطل کی کشمکش ہے مومن کے لیے، تو مومن کو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب اس پر نازل کر دی تاکہ وہ اس کو پڑھے اور پھر ان مشکلات کو انگیز کرتا ہوا اللہ سے جا ملے۔ جب اللہ سے ملے گا تو وہ شخص جس نے اللہ کی کتاب کی صحیح قدر کی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ جنتیں عطا فرمائے گا، اور جنہوں نے مخالفت کی، انکار کیا، وہ جہنم کے حقدار پائیں گے۔ جنت کی نعمتیں بے مثال اور لازوال، اور جہنم کی ہولناکیاں بھی ایسی ہیں کہ جب آپ پڑھ کے بندر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی آیت 32، اور 33 میں بھی اسی بات پہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن جب نازل فرماتے ہیں نا، تو جو سوال کرتے تھے کافر مکے کے، اور وہ اکثر سوال ہوتے تھے، ان کو کون پیچھے سے سوال دیتا تھا؟ یہود۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب بھی قرآن میں ٹھیک ٹھیک، کل میں نے حضرت موسیٰ کی مثال سے آپ کو سمجھائی یہ بات۔ آیت 34 میں بتایا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو قرآن اور نبی پر بے تکے الزام لگاتے ہیں، نہ عقل ان کو مانتی ہے، نہ فطرت قبول کرتی ہے، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اوندے منہ جہنم میں پھینکے جائیں گے، یہ آیت 34 میں بتایا، اور پھر ان گمراہوں کا انتہائی برا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ تھی آیت 34 جو کل ہم نے کی ہے۔ آیت 35 اور 36 میں اب دیکھیں، یہ اس کو سمجھیں، یہ ہم لوگ کیوں جب قرآن نہیں نہ سمجھ کے پڑھتے تو بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہمارے سامنے رکھا کہ دیکھو فرعون کتنا باغی تھا اور اس کا کتنا برا انجام ہوا، ہولناک اور خوفناک۔ آج بھی آپ اس کی ڈیڈ باڈی، صدیاں گزر گئی ہیں، وہ آپ مصر کے زو میں دیکھ سکتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اور پھر قریش کو تنبیہ بھی کی کیونکہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، دیکھ لو یہ ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو بالکل بے بس ہیں دنیا میں، دنیاوی ذرائع کے اعتبار سے، یہ ہے فرعون جس کے پاس سارے وسائل اور ٹیکنالوجی ہیں، اور کس طرح حضرت موسیٰ تنہا اس کو اللہ کی تائید اور نصرت اور مدد سے شکست دیتے ہیں۔ وہ منظر آپ افغانستان میں دیکھ چکے ہیں، امریکہ اپنے سارے الائز اور نیٹو کے ساتھ کس ذلت سے نکلا ہے۔ اور آخری آیت جو کل ہم نے پڑھی ہے وہ آیت 37 ہے، اور قوم نوح نے انکار کیا۔ وہاں لفظ آیا ہے کہ رسل کا انکار، سارے رسولوں کا انکار کیا۔ وہ بھی ہم نے سمجھا کیونکہ سارے رسولوں کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی تنہا عبادت، اور کیونکہ انہوں نے اس حضرت نوح، میں نے ساری آیات لکھوا دی ہیں آپ کو، کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس کا انکار کیا دعوت کا، گویا انہوں نے سارے، اور پھر ان کے ہولناک انجام کا بھی ذکر ہے وہاں پر۔ یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت کے اندر
جتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے وہ بس ایک ایک آیت ہے، ورنہ اس کی تفصیلات میں آپ کو لکھوا چکا ہوں اور آپ کے پاس ساری لکھی ہوئی تفصیلات موجود ہیں کہ ان انبیاء کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں ہے۔ حضرت نوح کا آپ کا لکھ چکے ہیں۔ اب مجھے کوئی بتائیے، آپ کا سوال ہو کل کے درس کے بارے میں، آیت 31 سے لے کر آیت 37 تک۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ الحمدللہ سر، کمپلیٹ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بس ان کا پورا مطالعہ کیجئے اور ذوق سے، پورے ذوق اور شوق سے سمجھیے چیزوں کو۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت 38 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ بڑے غور سے سنیے، اور پھر میں انہی قوموں کا ذکر قرآن میں مجید میں کہاں کہاں آیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، اور میں آپ کو لکھوا دوں گا تاکہ آئندہ آپ۔ اچھا، قوم فرعون کے بعد دو بڑی مشہور قومیں جو دنیاوی اعتبار سے بڑی ترقی یافتہ تھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف قوموں کی طرف اشارہ ہے، فرمایا وعادن وثمودن وثمودا، قوم عاد اور قوم سمود، واصحاب الرس اور اصحاب رس، وقرونن اور بہت ساری دوسری قومیں، بین ذالک کثیرہ، اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ آپ کو پتہ ہے یہ تباہ کیوں ہوئے؟ اللہ نے قوم عاد کی طرف نبی کو بھیجا، قوم سمود کی طرف اپنے نبی صالح کو بھیجا، اور اسی طرح اصحاب رس کے پاس بھی ایک نبی آئے۔ جب انہوں نے جھٹلایا، اللہ نے مہلت دی، اور نبی نے ان کو بار بار دعوت دی۔ جب وہ باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور ایسا تباہ و برباد کیا کہ عبرت بنا کے رکھ دیا۔ گویا یہ ہے اللہ کی دائمی سنت کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کا انکار کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس کو مہلت دینے کے بعد۔ یہ تو دنیا میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے الگ ہوگا۔ اچھا، اب میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس میں جو قوم عاد ہے اس قرآن میں کہاں کہاں ذکر ہے۔ اب ذرا آپ بڑے غور سے سمجھ لیجئے، لکھ لیجئے، تاکہ آپ کو کوئی بعد میں اس کو پڑھیے اور پڑھ کے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح۔ اچھا، قوم عاد کا ذکر کہاں کہاں ہے لکھیں آپ، تاکہ آپ کو پورا ڈیٹا آپ کے پاس ہو۔ میں قوم موسیٰ اور فرعون کا لکھوا چکا ہوں، قوم نوح کا لکھوا چکا ہوں، آج تیسرا ہے قوم عاد۔ لکھیں، قوم عاد کا ذکر ہے سورہ آراف کی آیت 65 تا 72 میں۔ ہمیشہ پینسل اور کاپی لے کے بیٹھا کریں درس میں، طالب علم کو چاہیے کہ اپنے نوٹس لیتا چلے، پھر بعد میں ان کو لکھ کے مکمل کر کے اپنا فولڈر بنا لے۔ تو قوم عاد کا پہلے ذکر آیا ہے سورہ آراف کی آیت 65 تا 72 میں۔ پھر اسی قوم کا ذکر ہے سورہ ہود کی آیت 50 تا 60 میں، 11 آیتیں۔ پھر قوم عاد کا سر ذکر ہود کا ہے، بتا دیں، جی ہود کا کہاں سے کہاں تک ہے؟ ہود کا ہے 50 تا 60 آیات۔ اور اس کے بعد سورہ شعراء قرآن میں 26 نمبر پر ہے۔ سورہ شعراء میں ہے 123 تا 140 آیات، 123 تا 140۔
یہ سورہ شعراء تھی، اور حامیم سجدہ 41 نمبر پر ہے۔ حامیم سجدہ کی آیات ہیں 15 اور 16۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر، اس کی تباہی کی داستان ہے، سورہ قمر 54 نمبر پر ہے سورہ قمر قرآن میں، اور آیات ہیں 18 تا 25۔ 18 تا 25۔ اس کے بعد الحاقہ قرآن میں 69 نمبر پر ہے، الحاقہ۔ الحاقہ میں صرف 3 آیات ہیں، 6 تا 8۔ اور آخری ابھی جو آپ نے پڑھی ہے آیت فرقان کی، آیت نمبر 38۔ صرف ایک آیت میں ایک پاسنگ ریمارکس ہے۔ اب آپ کو پورا کہ قوم عاد کون تھے، کیا ان کے کرتوت تھے، کیا ان پر کون سے نبی آئے ان کے پاس، اور کیا ان کا مہلت ملی، کیا ان کا انجام ہوا، یہ ساری تفصیلات آپ کے پاس ان 2 اور 7 کو صورتوں میں ذکر آیا ہے، اور آپ کو میں نے لکھوا دیا ہے۔ سر جی وہ سورہ فجر میں بھی ہے۔ اچھا، کون سی آیات ہیں ذرا لکھوا دیں تاکہ سب لوگوں کو نوٹ کر لیں۔ جی یہ آیت نمبر 7 سے لے کر الذین تقوا فی السلام تک سے، یہ الفجر 12 تک، جی 12 تک سر، 7 سے 12، کہاں سے کہاں تک؟ 7 سے 12 سر جی، 7 7 سے 12 تک۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب آئیے، اس کے بعد ہے قوم سمود۔ اس کی طرف کون نبی؟ اچھا، صالح، حضرت صالح تو آئے تھے قوم سمود کی طرف، اور قوم عاد کی طرف کون آئے تھے؟ نبی کون تھے؟ ہود علیہ ہود السلام، علیہ حضرت ہود علیہ السلام۔ ہاں، عاد کی طرف آئے تھے ہود علیہ السلام۔ لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس پورا، اور قوم سمود کی طرف آئے تھے صالح علیہ السلام۔ اونٹنی کا معجزہ انہی کا ہے۔ لکھ لیں آیات۔ سورہ آراف 73 تا 78۔ آیات کون سی ہیں؟ 73 تا 78۔ اس کے بعد سورہ ہود 61 تا 68، 61 تا 68۔ اس کے بعد ہے سورہ شعراء۔ سورہ شعراء میں آیات ہیں 141 تا 159۔ اور اس کے بعد سورہ نمل، اور نمل کی ہیں 45 تا 68، 45 تا 68۔ اور اس کے بعد سورہ زاریات ہے، اور زاریات کی آیات ہیں 43 تا 51، 43 تا 55، 43 تا 55۔ اور آخری ہے الحاقہ
الحاقہ کی آیات ہیں 4 اور 5. اس کے بعد ہے اصحاب الرس. ان کا صرف ایک یہاں سورہ ذکر شمس میں ہے. بھی ہے سمود کا ذکر. جی سورہ شمس میں بھی سمود کا ذکر ہے. ہاں، لیکن وہ 11 سے ایک پاسنگ ریمارکس کی طور پر ہے. 11 سے 15 تک. جی 11 سے 15. اچھا 11 آیت اچھا سے ہے. 15 آیت تک. یہ آپ نے بتایا ہے سورہ قوم سمود کا ہے. جی جی کون سی آیت سورت ہے؟ سورہ شمس. الشمس. سر سورہ ابراہیم میں بھی ہے 9 سے 17 تک. اچھا ٹھیک ہے. شمس کی کون سی آیات ہیں؟ 11 سے 15. 11 سے 15. 11 سے 15. اور سورہ ابراہیم 9 سے سورہ 17 تک. ابراہیم میں 9 سے 17 تک سر. 9 سے لکھ لیں تاکہ 9 سے 17. اب آپ کے پاس قوم فرعون، قوم نو، قوم عاد، قوم سمود، ان 4 قوموں کا آ گیا. جہاں ذکر آئے گا انشاءاللہ باقیوں کا بھی لکھوا دوں گا. سر یہ جو 9 سے 17 تک ہے یہ سورہ شمس کی ہے؟ نہیں ابراہیم کی ہے. شمس کی ابراہیم 11 کی، کا ٹھیک 15 ہے. جزاک اللہ. سر اچھا یہ خامیم سجدہ میں بھی 2 دفعہ ہے، 13 سے 14 اور 17 سے 18. یہ بھی اس جگہ بھی ہے. یہ اسی کی قوم صالح قوم سمود کی بات کر رہے ہیں. جی سر بالکل. کہاں پر ہے؟ یہ 13 سے 14 اور پھر 17 سے پہلے 18. سورت کا نام بولتے ہیں. خامیم سجدہ کی 13 سے 14 اور 17 سے 18. حامیم السجدہ کی آیت کون سی ہیں؟ 13 سے 14 اور 17 سے 18. 13، 14 اور 17 اور 18. ٹھیک ہے. جی سر. اب آپ کے پاس پورا قرآن کا ڈیٹا ان 4 قوموں کے بارے میں آ گیا. آئندہ جو آئیں گی انشاءاللہ اس کا بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں ہم. اچھا اب سورہ قمر میں سورہ قمر کی آیت 23، 24، 25 میں بھی ذکر ہے. 23 سے 31 تک ہے سورت قمر میں. سورہ قمر یہ قوم سمود کی بات کر رہے ہیں. جی سر بالکل. القمر میں القمر 54 نمبر ہے. کون سی ہیں القمر کی؟ سر 23 سے 31 تک. 23 سے 31. یہ ہے درس قرآن تاکہ ہم سب ایک ایک چیز کو سمجھ کے چلیں. صرف قرآن پڑھ کے ترجمہ پڑھ کے فارغ نہیں ہونا چاہیے. پوری تفصیلات اور پھر وہ ہمارے عمل کا حصہ بنے. عبرت کہ کن قوموں کا کیا حشر ہوا جب انہوں نے اپنے انبیاء کی نافرمانیاں کی. سر یہ جس ٹائم نے فرقان یہ کی سورہ یہ شمس کی 38 میں بتائی بھی ہے ہے نا، نا؟ سورہ سورہ شمس فرقان کی کی آیت نمبر 38 میں 14 بھی بھی ہے. 11 تھا 15 ہے تو 14 آ گئی نا اس میں. اچھا. ذرا سوچ کے بات کیا کریں. سر غلطی اصحاب سے میں رس نے کے 18 بارے میں لکھا. کوئی تفصیل ہے تو وہ بتا دیں. کس کے؟ اصحاب رس. میں بتا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے. اصحاب رس کے بارے میں کوئی تفصیلی چیزیں نہیں ہیں. 2 جگہ ان کا ذکر ہے قرآن میں اور وہ لکھ لیں. وہ 2 جگہ جو ہیں وہ ایک ہے یہ آیت 38 فرقان کی اور دوسری سورہ 25 جو ہے وہ ہے آپ کی سورہ قاف. سوری کاف کی 12 میں. کاف کی آیت 12. 12 تک 14 سر. پورے تینوں آیتیں ہیں یا صرف جی سر. 12 ہیں؟ نہیں سر 12 تا 14. کیا پڑھیں آپ 12 سے پڑھیں آگے. جی سر میں پڑھتی ہوں. کاف 50 نمبر ہے. جی سر نکال لوں.
جیسے کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الراس و سمود و ہاد و فرعون و اخوان لوط، یہ 13ویں آیت ہے. وہ اصحاب آپ خدا کا خوف کریں. یہ ساری اصحاب رس کے بارے میں کہاں ہیں؟ آپ ان کو سب کو گن رہی ہیں؟ بھائی ایک نام ذکر آیا ہے ایک آیت کے اندر، باقی سارے نام ہیں. آپ اگر اس طرح لکھوا رہے ہیں تو پھر آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. یہ مت لکھیں آپ کہ یہ اتنی سے اتنی تک ہیں، اور مت لکھوائیں آپ. قرآن کے طالب علم ہیں آپ ماشاءاللہ، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف نام آیا ہے ان کا. یہ ساری آیات آپ لکھوا رہے ہیں کہ انہی کی اصحاب رس کے بارے میں ہیں. یہ ساری قوموں کا انجام کا ذکر ہے یہاں پہ. سوری سر. اچھا، اب ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیں، یہ قرآن کمال کی کتاب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے قوم فرعون کا ذکر آیا، پھر قوم نوح کا ذکر آیا، اور اس کے بعد آیت 38 میں عاد، سمود، اصحاب رس کا اور دیگر قوموں کا، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور بیچ کی صدیوں کے بعد بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمانوں کا بھی یہی حال ہوگا جو ان قوموں کو ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی. یہ بہت بڑی عبرت ہے ہمارے لیے. اچھا، اس کے بارے میں نے تفصیل دیکھی ہے اصحاب الرس کے بارے میں. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی قوم تھی جس نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک کر یا لٹکار کر مارا تھا. رس عربی زبان میں پرانے کنویں یا اندھے کنویں کو کہتے ہیں، جو غیر آباد ہوتا ہے نا کنواں. یہ ہے آیت 38. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اللہ اکبر. آیت 39 میں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلی قوموں، تباہ ہونے والی قوموں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے. ذرا نوٹ فرمائیں کہ انسانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ ہے قوم فرعون، یہ ہے قوم نوح، یہ ہے قوم عاد، یہ ہے قوم سمود، یہ ہے اصحاب الرس. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور آخر کار ہم نے ہر ایک کو غارت کر دیا. یہاں آپ دیکھیں دائمی اصول اللہ تعالیٰ کا. وہ دائمی اصول کیا ہے؟ جو قومیں اپنے انبیاء کی تکذیب کرتی ہیں، ان کا انکار کرتی ہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ان قوموں کو؟ کلن تبرنا تبیرا. مٹا دیتے ہیں، تباہ و برباد کر برباد کر دیتے ہیں. اس لیے اے قوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہوش سے رہنا. یہ اللہ کی دائمی سنت ہے. آج آپ دنیا کی ذلت اور پستی، وہ قوم جو دنیا کی لیڈر ہونی چاہیے تھی، آج وہ شیطان کے پیچھے چل رہی ہے، طاغوت کے پیچھے چل رہی ہے، اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہی ہے. اور ذلت اور پستی دیکھ لیں آپ. ان چیزوں کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ ہمیں بار بار ہمارے سامنے ان قوموں کی تباہیوں کا ذکر آیا ہے. زینا یہ نا، اس کو نا، یہ جو کیلنڈر ہے یہ بڑے بھی ہیں، دیکھنا ذرا یہ جو کیلنڈر ہے. عبداللہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. سوری. اچھا، اب آ جائیں قوم لوط کی بستی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کو قرآن نے جن قوموں کا انتہائی برائی کا ذکر کیا ہے نا، اس میں قوم لوط ہے. کیوں؟ انہوں نے ایک غیر فطرتی عمل کو، اور یہ پہلی قوم ہے جس میں یہ من حیث القوم یہ بیماری موجود تھی. اور آج آپ دیکھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ قومیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھتی ہیں، وہ اس کو فروغ دے رہی ہیں.
اور قوم لوط پر جو عذاب آیا ہے وہ آج بھی دنیا میں موجود ہے. ان کی الٹی ہوئی بستیاں ہوں، قوم بحر لوط ہو جس میں مچھلیاں بھی نہیں زندہ رہ سکتی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عربوں کو جن کو عبرت دلا رہے ہیں نا، مکے والوں کو، وہ سفر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 40، وَلَقَدْ آتَوْا عَلَىٰ قَرْيَةٍ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی، پتھروں کی بارش ہوئی اس قوم پر. اللہ اکبر. یہ تھی قوم سمود. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یکونوا یرونہا، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، تو ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کی توقع نہیں رکھتے تھے. تو قریش ان کے تجارتی قافلے ان بستیوں سے گزرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کو عبرت دلانے کے لیے اس کیسی مثالیں قرآن ان کی آنکھوں دیکھی باتیں ہیں وہ ان کے سامنے رکھ رہا ہے عبرت کے لیے. آپ ذرا قوم لوط کا لکھ لیں، کیونکہ قرآن میں بڑی کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے کہ تباہی اور بربادی. جلدی سے لکھیں، سورہ آراف آیت 79 تا 84، سورہ ہود 77 تا 83، 77 تا 83، الحجر قرآن میں 15 نمبر پر ہے، 59 تا 77، 59 سے 77 تک. پھر سورہ الانبیاء 21 نمبر پر ہے قرآن میں، آیت 74 اور 75. سورہ شورا 26 نمبر پر بڑی تفصیل سے ہے، 106 سے لے کر 175 تک، 106 آیت سے لے کر آیت 175 تک. پھر سورہ نمل میں 54 تا 87، 54 تا 58، 54 تا 88. پھر اس کا ذکر آیا سورہ القصص میں، 28 نمبر پر ہے قصص. جی سورہ نمل کہاں سے کہاں تک تھی؟ پہلے آپ نے 88 لکھوایا تھا، پھر آپ نے 58 شاید لکھوایا ہے. یہ میں نے سورہ نمل کی لکھوائی ہیں آپ کو، 54 تا 58. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. قصص 28 نمبر آیت ہے، ساری صورت ہے، اس کی آیات ہیں 56 تا 35، 56 تا 35. سر یہ آیت کہ آپ 56 قصص کی بات کر رہے ہیں، جی جی 26 تا 35. جزاک اللہ. اچھا، اس کے بعد لکھیں سورت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، انتیس نمبر ہے، عنکبوت، سورہ عنکبوت. العنکبوت کی آیات ہیں 28 تا 35. اس کے بعد ہے سورہ الصافات، 37 نمبر سورت،
الصافات اس کی آیات ہیں 133 تا 138. اور آخری صورت ہے القمر، قرآن میں 54 نمبر پر ہے. القمر کی آیات ہیں 33 تا 39. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. جی سر جی لکھ لیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس پوری لسٹنگ آ رہی ہے. فرعون، قوم نو، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الرس اور قوم لوط بھی آ گئی آپ کے پاس. اچھا، قرآن نے کیا بتایا ہے کہ یہ قوم، آیت 40 میں، کہ قوم لوط کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ سر دوبارہ زندہ ہونے کو یقین نہیں رکھتے تھے، کیا موت کے اچھا، بعد؟ یہ کیسی بیماری ہے کہ آخرت کا یقین نہ ہونا؟ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو قوم یا جو افراد آخرت کا یقین نہیں رکھتے یا آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ خواہشات نفس سر، اس پہ چلتے ہیں۔ دنیا ڈاکٹر پرستی۔ صاحبہ دیکھیں، یہ آپ بات ٹھیک کرتے ہیں، لیکن بات ایسی کریں جو لوگوں کی سمجھ میں آئے خدا کے لیے. سر جی وہ کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہاں، مر کر ان کا مٹی ہو جائیں سب گے۔ سے بڑا مسئلہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، جو آج کا مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس کے بعد وہ سمجھتے دنیا سب کچھ ہے. بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھاؤ، ان کو امریکہ بھیجو، یورپ بھیجو، یہ اس کے پیچھے وہ برباد ہو جاتے ہیں. کیونکہ دنیا میں اللہ نے بھیجا اس لیے نہیں بھیجا. دنیا میں جو رزق ہے وہ آپ حاصل کرنے کے لیے جائز کوششیں کر سکتے ہیں، لیکن دنیا آخرت کمانے کی جگہ ہے. یہ بنیادی وجہ یہ ہے. اور یہ بندہ وہ بھول جاتا ہے جو آخرت کا یقین نہیں رکھتا. سمجھیں، ساری برائیوں کی جڑ جو دنیا میں سب کو دنیا کو سمجھ رکھا ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. اور سب سے بڑی وجہ کہ وہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے. اور سر ہر برا کام کر گزرتے ہیں. اچھا، اب سنیں بڑے غور سے. جب آخرت کا یقین نہیں ہوتا تو پھر قرآن بھی مزہ بالکل نہیں دیتا، کیونکہ قرآن بار بار انسان کو وہ ایمان پیدا کرتا ہے جو اللہ کی طاقتوں اور قدرت کا یقین، نبی کی لائی ہوئی دعوت برحق اور آخرت کا یقین. آپ 3 جگہ میں نے آپ کو بتایا ہے. آپ پڑھ لیں سورہ بقرہ، وہاں بھی کہا کہ یہ قرآن پر وہ شخص ٹھیک ٹھیک عمل کرے گا جس کو آخرت کا یقین ہوگا. یہی بات سورہ نمل میں کہی، یہی بات سورہ لقمان میں کہی کہ اس قرآن پر عمل کرنے کی سب سے بڑی جو ایمانیات میں چیز ہے وہ اللہ کا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. یہ اس کا یقین ہوگا تو پھر ظاہر ہے انسان کو ان کا جواب ٹھیک ٹھیک قرآن ایمان بالرسالت سے ملے گا. تو 3 ایمانیات جو بنیادی ہیں، توحید، آخرت اور رسالت. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ بہت اہم آیات ہیں. ہدایت پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں قرآن کی ایک ایک آیت سے، ایک ایک لفظ سے کس طرح ہدایت پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہے. آیت 41 پہ آ جائیے، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیے. آیت 41 میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَإِذَا رَأَكَ إِن يَتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُوًا. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں. یہ جو کافر ہے نا، جو انکار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یا دعوت کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا وتیرہ کیا ہے. یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. سر جی اور راؤ کا میں نے راؤ کا ہی کہا ہے. او کا کیسے بن گیا؟ الف زبر پیشوا او ہوگا. ذرا دیکھیں تو صحیح. اچھا، تو یہ ہے
ان دنیا پرستوں کا مسئلہ کہ وہ اللہ نبی بھیجتا ہے کہ ان کو حقیقت بتائے، اور وہ حقیقت عین لاجیکل ہے اور عقل کے مطابق ہے، اس کے تو خلاف بات کوئی کر نہیں سکتے۔ کہتے ہیں یہ پرانے وقتوں کی اساطیر الاولین ہے، لیکن نبی پر خوب مذاق اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور فکرے کستے ہیں۔ کہتے ہیں احاذ الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نعوذ باللہ۔ دیکھیں ان کو اتنا بھی حیا نہیں ہے کہ اس رسالت سے پہلے اس نبی کو خود پورا مکہ کہتا ہے کہ یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، لیکن جو ہی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو وہی لوگ اس کو نشانہ تصدیق بنا لیتے ہیں۔ یہ کون سا قرآن ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے پورا ہینڈ آؤٹ آپ کو مل چکا ہے کہ اس قرآن کو مہجور کرنے والوں کا کیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شکایت کریں گے، خود دعویٰ کریں گے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ یہ وہ ہے قرآن جو قیامت کے دن ہماری شفاعت کا سارا دار و مدار اس قرآن پر ہے کہ اس کو پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں اس آئینے میں بھی دیکھ لوں۔ آیت 42 کو دیکھیں، کتنی بدبختی ہے۔ کہتے ہیں ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ کر ہی دیا تھا اگر ہم اس عقیدے پر جم نہ گئے ہوتے۔ اگر اب ذرا سوچیں، جس جہالت پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے، اس کو اپنی سب سے بڑی خوبی سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کمال کر دیا کہ آپ اس عقیدے پر قائم اور دائم ہیں بتوں کی پوجا کرنے پر، جبکہ وہ بت ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، طاقتیں ساری کی ساری اللہ کے پاس۔ علم کی انتہا وہ، حکمت کا سرچشمہ وہ، اور انسانوں کا خیر خواہ وہ، بکل شیء علیم وہ، علی کل شیء قدیر وہ، اس کے بارے میں آپ دیکھیں کیا بکواس کر رہے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ اللہ اکبر، کیا جواب ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، لگ ان کو پتہ جائے گا، حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، من أَضَلُّ سَبِيلًا، کس نے اصلی راستے سے گمراہ کون ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے یا یہ ہوئے؟ ان کو پتہ لگ جائے گا جب آخرت کے جہنم کو بھڑکتا ہوا دیکھیں گے نا، میدان حشر میں حساب ہو رہا ہوگا اور دیکھ رہے ہوں گے، اوہ ہوئے، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اصل بات تو یہ تھی۔ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ وہاں ان کو ہوش آئے گی کہ کاش میں نے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی ہوتی، کاش میں ان گمراہوں کے ساتھ نہ مل گیا ہوتا۔ اب کچھ کام نہیں آ سکتا، اس لیے کہ دنیا عمل کی جگہ تھی، وہاں انہوں نے عمل کیا نہیں، انکار کیا، تکذیب کی، اور آخرت اجر کا زمانہ ہے تو اجر میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی آخرت کمانے کے لیے تھا، اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ تو کتنا دیکھیں یہ حسرت ناک ان کا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے اس برے انجام سے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، تبھی اب کاش کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، اس وقت تو وہ بس سارا آپ پڑھ چکے ہیں، سب میں پڑھا چکا ہوں۔ تو کیا انسان کو اس قرآن پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اور اہل ایمان خاص کر جن کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ پڑھیں، سمجھیں، اور اس وقت کے جو حساب کے وقت جو ساری صورتحال یہاں بیان ہوئی ہے کہ کس قدر حسرت سے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں، وہ کس طرح تمنائیں کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ واپس جائیں تو ہم یہ کر دیں۔ تو
تو آج اللہ تعالیٰ اس لیے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تاکہ ہم آج دنیا میں وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اچھا، اب آیت 43 پہ آئیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سر یہ جو یہاں پر جی فرمائیے. سر یہ جو ہے نا لولا ان صبرنا علیہا، علیہا کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہم اگر اس کفر پر جمے نہ رہتے، اس نبی کو ریجیکٹ نہ کرتے، اس کو مذاق نہ اڑاتے، تو ہم تو اس کے عقیدے اس کو قبول کر لیتے، تو اس کے پیچھے چلتے. ہم نے ڈٹ کے مخالفت کی، لہٰذا آج ہم نے اس راستے سے اختیار کرنے سے بالکل بچ گئے. اب سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ. آیت 43. آرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاءَهُ، کیا تو نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. نوٹ فرمایا آپ نے؟ اچھا، یہ بندہ جو اپنے خواہش نفس کو الہ بنا لیتا ہے، الہ کا مطلب ہے کہ ہم اس کے کہنے پر چلیں. الہ وہ ہستی ہے جس کی عبادت کریں، اس کے فرمان کو برحق مانیں، جس سے منع کیا اسے رک جائے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا، یعنی جو خواہش آتی ہے اسی کے کہنے پر چلتا ہے. تو کیا یہ شخص جو ہے جو اپنی خواہش کو الہ بنا لیتا ہے، یہ کیسا ہوتا ہے بھلا؟ یہ بھی اگر مشرک کے برابر ہوتا جی ہے، مشرک کے برابر ہوتا ہے یہ بھی. دنیا کا بندہ. آخرت کا اور انکار. اور دیکھیں، مشرک تو جب خواہش کے پیچھے چل رہا ہے اور اللہ کے پیچھے نہیں چل رہا تو کافر ہے. آپ نے کون سی بڑی بات بتائی ہے؟ یہ شخص پاگل کتے کی طرح ہوتا ہے. قرآن نے مثال دی ہے، ہر خواہش بری اچھی کوئی بھی ہو تو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے پوری زندگی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لب گور پہنچ کے ہوش آتی ہے، او ہو میں تو پاگلوں کی طرح اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑتا رہا. اگر آپ کو یہ سمجھ آئے نا، قرآن صاف کہتا ہے یہ شخص اس کتے کی مانند ہے جو زمین پر زبان لٹکا کے دوڑتا ہے، گھومتا ہے کہ شاید کوئی ہڈی مل جائے. یہ ہے اس خواہش نفس کے بندے کا حال. آپ دیکھ لیں، آج مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں، بالکل ان کی مثال، چاہے وہ ججز ہوں آپ کے ملک کے، چاہے وہ سارے دنیا کے جو نام ٹاپ کلاس، حتیٰ کہ آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں. خواہش نفس کے مجھے کینیڈا مل جائے، مجھے نہر پیناما مل جائے، مجھے وہ مل جائے، فلسطین کی تباہ شدہ بستیاں جہاں ظلم و بربریت کا تاریخی مثال قائم ہوئی ہے. ذرا قرآن کو آنکھیں کھول کے پڑھیں. سر جی وہ جو جس کا سورہ الاعراف میں ذکر ہے اس شخص کا جس کی مثال دی گئی کمثل بھائی آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ مجھے یہ جی بتائیں، جی 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 سر جی قرآن نے مثال دی ہے یا نہیں دی؟ جی جی سر جی دی ہے. مثال دی ہے، کتے کی مثال دی ہے. تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن اتنا برحق ہے کہ کتا جس طرح اپنی زبان لٹکائے پھرتا ہے، یہ شخص اپنی خواہشات کو اسی طرح لے کے چلتا ہے، اور وہ ساری خواہش. اب یہاں مجھے حدیث بتائیے کہ خواہش نفس کو، مومن کی خواہش نفس کیسی ہوتی ہے، جلدی بتائیں. سر اپنی خواہش نفس کو قرآن و سنت کے تابع کر لیتے. ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ شبانہ صاحبہ، بہت عمدہ کہ وہ شخص مومن وہ ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو قرآن و سنت کے تابع کر دیا. یہ ہے مومن، یہ ہے مومن کی ڈیفینیشن.
کہ اس کی خواہشیں بالکل اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح قرآن و سنت نے بتایا ہے. جس پر حکم دیا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، جس سے منع کیا جاتا ہے اس سے رک جاتا ہے، پھر اس کو مزہ آتا ہے کہ میں جب رب کے حکم پر عمل کرتا ہوں تو مجھے کیسی کیسی برکتیں اس کے پھل ملتے ہیں. اچھا، اب میں نے آپ کو کون سا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے جو آپ کو میں نے پڑھانا ہے؟ سر جی خواہشات نفس کی پیروی. سب لوگوں کو مل گیا ہے؟ جی جی سر. سر. جی سر. اچھا، میں اب اس کو جلدی جلدی پڑھوں گا اور آپ پہ چھوڑوں گا کہ آپ اس کو پڑھیں گے اور کل سوال کریں گے. آج میں اس کو ختم کر رہا ہوں. 6 پیجز کا ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس. سب کو مل گیا جی ہے؟ 9 پیجز کا سر جی. اچھا، 9 پیجز کا ہے. سب کو مل جی گیا ہے؟ سر. جی سر مل گئے. جی سر مل گئے. جی ہاں. جی مل گئے. میں آپ کو بتاؤں اکثریت نے اس کو دیکھا بھی نہیں کہ اپنے واٹس ایپ پہ. جی سر مل گیا. کتنی قیمتی چیز. دیکھا تو تھا. بس دیکھا تھا آپ نے. ٹھیک ہے. نہیں سر اب جی آیات پڑھ کے جی واقعی سر لگا پڑھا ہے. بہت قیمتی چیز بھیجی آپ نے. سر کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئی تھی، وہ اب آپ سمجھائیں گے تو پھر. اب جلدی سے سنتے جائیے کیونکہ 10 منٹ ہیں بلکہ 9 منٹ ہیں. پہلا ٹاپک ہے اتباع ہوا. ہوا خواہشات کو کہتے ہیں. خواہش نفس کی پیروی سے مطلق منع کیا گیا ہے. مطلق کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے ان پر پوری طرح. عمل نہیں کرنا جب تک وہ خواہش نفس قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو. فلا تتبعوا الہوا، خواہش نفس کی پیروی بالکل نہ کرو. ان تعدلوا، اور جب تم خاص کر عدل کرنے لگو، انصاف کرنے لگو، تو پھر خواہش نفس کی پیروی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. عجائب ٹرانسلیشن والا مجھے دو. جی پھر دیکھیں سورہ مائدہ، یہ نساء کی 135 تھی اور مائدہ کی وائدہ کی 77. وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، ہوا قوم، اس قوم کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کرو. قد ضلوا من قبل، جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت ساروں کو گمراہ کیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. یہ کون لوگ ہیں بلا؟ المائدہ کی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ جنہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی. یہود و نصارہ سر. یہود و نصارہ سے. یہ خاص کر نصارہ ہے کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا کے بہتوں کو گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے. تو یہ اصل میں نصارہ خاص کر ہے. آپ ذرا پہلی آیت میں دیکھیں، فلا تتبعوا الہوا، یہاں کہا ولا تتبعوا ہوا القوم، تو کس قدر سختی سے منع کیا جا رہا ہے. سورہ انعام کی 150، ولا تتبعوا اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی ہرگز پیروی نہ کرو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. ذرا نوٹ فرمائیں، یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے ہیں. چوتھی آیت سورہ جاسیہ کی ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، پھر ہم نے تمہیں ایک شریعت عطا کی جو اللہ کے احکامات پر مبنی ہے. فاتبعھا، اس کی اتباع کرو. ولا تتبع اہواء الذین، اور ہرگز پیروی نہ کرو ان لوگوں کی لا یعلمون، جن کا عمل جو ہے وہ بھٹکنے والا عمل ہے. اور آخری آیت ہے جو اس اتباع ہوا سے منع کیا، فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، لہٰذا یہ اس لیے ہے کہ فَادْعُ، تو بلا، وَاسْتَقِم، اور ثابت قدم رہے.
کس کے پر؟ اللہ کے دین پر. کما امرتا، جیسا تمہیں قرآن میں حکم دیا گیا ہے. ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات نفس کے پیچھے مت چلو. آپ یہ سامنے آپ کے 6 آیات ہیں، اور نہیں 5 ہیں آپ کے سامنے. قرآن کا خلاصہ ہے کہ ایسی خواہشات نفس جو انسان کی شہوات پر مبنی ہوں، ان پر کبھی نہ خود چلو نہ ان لوگوں کے پیچھے چلو جو ان کے عادی ہوں. کیونکہ نبی ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جس کی ہر خواہش قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے، اس پر چلنے کا حکم دیا ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سورہ انعام کی آیت میں آخر میں بربی یا جی، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ سورہ يَعْدِلُونَ، وہ سورہ جاسیہ کے دوسروں لوگوں کو اللہ کے برابر کرتے ہیں، مشرک ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں. سورہ جاسیہ کے آخر میں ہے الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے. جی میں نے پڑھا ہے اس کو آپ کے سامنے. یعملون کر دیا تھا آپ نے. اچھا، یہ تو اب دیکھا آپ نے کہ کس سختی سے، چاہے اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلے یا ان لوگوں کے جو گمراہ ہوں. اب آپ مجھے بتائیں، اب ہم اس آیات کا ترجمہ تو پڑھ لیا، بنا آج کے دور میں کون سی قومیں ہیں جو خواہش نفس کے پیچھے چل رہی ہیں؟ ہم سب ہیں. ہم سب مسلمان ہیں سب سے پہلے سر جی، پھر باقی تو ہیں ہی. سب سے ہم پہلے خود تو ہیں. ہم لوگوں کی اپنی. یہ ساری باتیں جو کہہ رہے ہیں نا آپ، ان کو کہنے کا انداز غلط ہے آپ کا. سارے کافر، چاہے وہ یورپی ممالک ہوں چاہے وہ امریکن ہوں، وہ سب سے پہلے خواہش نفس کے پیچھے چل رہے ہیں. پھر انڈین جو ہیں، ہندوستانی کافر جو ہیں، وہ خواہش نفس کے پیچھے چل رہے ہیں. مسلمان بھی، آج کا مسلمان بھی جو ہے وہ خواہش نفس کے پیچھے چل رہا ہے. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی جی سر، سر، ساری دنیا بالکل ہی چل بالکل رہی ہے صحیح خواہش کہہ کے رہے ہیں آپ. پیچھے. وہ جی پہلے ہر ایک کا یہ آپ جب ساری دنیا چل رہی ہے نا، جرنلائز کر دیتے ہیں، بات ٹھیک ہے. ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے. ہم ساری جو ہماری فنانشل جو وہ ہیں پالیسیز، مالی پالیسیز، وہ ساری کی ساری ہم نے یورپین استعمال کر رہے ہیں. اور شادی بیاہ میں ساری کی ساری کس کی فالو کر رہے ہیں؟ انڈیا. ہندوؤں کی سر. ہندوؤں کی. تو یہ اس طرف سمجھیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. السلام علیکم. السلام علیکم. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. جی سر. بات کو کھول کے کریں کہ کس کی اکنامک پالیسیز ہم چل رہے ہیں اور کس کی شادی بیاہ نکاح کی. پورا مسلمان معاشرہ انہی کے پیچھے چل رہا ہے، اور تباہی اور بربادی دیکھ لیں آپ. اچھا، اب وقت ختم ہو رہا ہے. میں کل اس ہینڈ آؤٹ کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا. پڑھ کے آئیں، سمجھ کے آئیں، سوال کریں، اور چیزوں کو اس طرح سمجھیں تاکہ جب ہم سمجھائیں تو لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کہاں ہم غلط ہیں. پورا ملک دیکھ لیں، ساری جو ہماری اکنامک پالیسیز ہیں، معیشت جو ہے یا معاشیات جو ہے، وہ ساری کی ساری مغرب کی نکالی ہے، بھونڈی نکالی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے اس قدر دستے نگر ہو گئے ہیں ان معاشی پالیسیاں فالو کرنے کے نتیجے میں کہ جب وہ ایڈ دیتے ہیں آپ کو تو آپ سے وہ کام کراتے ہیں جو کہ جنڈر کی جو آپ کے سامنے ہے صورتحال، یا یہ قوم عمل لوط جو ہے اس کو کس طرح وہ پروموٹ کر رہے ہیں تھرو اپنی اکنامک پالیسیز کے. وہ سمجھے امداد نہیں بات کو. دیتے، وہ قرض دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ شادی کتنی آسان ہے اسلام میں. بھائی مسجد میں نکاح کرو
اور حسب استطاعت بس ولیمہ کر دو، اور لڑکی کا فرض جو تمہارے اوپر فرض ہے وہ ہے اس کا حق مہر۔ یہ تین چیزیں، حق مہر، استطاعت کے مطابق، ولیمہ استطاعت کے مطابق، اور مسجد میں نکاح۔ کتنا سمپل ہے۔ پہلے جناب وہ ہوگی، کیا کہتے ہیں اس کو آپ، رسم مہندی کی، منگنی ہوگی، اس کے بعد جناب شادی ہوگی، اس کے بعد پھر وہ ولیمہ ہوگا کسی ہوٹل میں۔ اب وہ پاس نہیں ہے تو قرض لے کے کرے گا، تو معیشت تو اس کی خاندانی معیشت تو تباہ ہو گئی۔ یہ ہیں چیزیں سمجھنے کی، بیان کریں تاکہ لوگوں کو صاف صاف پتہ چلے کہ اسلام نے مرنا جینا کتنا آسان بنایا ہے، اور ہم نے ہندوؤں کو کاپی کر کے کتنا مشکل ترین بنایا ہے۔ سر لوگ جو قرضہ لے کے کرتے ہیں اس طرح کے کام، دیکھیں دنیا کی خاطر اپنے لیے کتنی بے غیرتی کما لیتے ہیں نا۔ ہاں، لیکن وہ آپ کھولیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ یہ معاشرے میں ہو رہا ہے، اور کمپیئر کر کے بتائیں کہ اسلام نے ان چیزوں کو، اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی بیٹیوں سے کوئی بڑی بیٹی ہو سکتی ہے؟ کس طرح شادیاں کی؟ ہم ہیں کہ ہم ناک اونچا کرنے کے لیے اپنی پوری خاندان کو برباد کر لیتے ہیں۔ کوئی سوال؟ جزاک اللہ ماریہ خیر، صاحبہ اللہ سوال پاک کیجئے۔ آپ کو صحت تندرستی دے۔ سر جی یہ جو حق مہر اتنا زیادہ لوگ لکھوا لیتے ہیں، اس کا دیکھیں شریعت میں، بڑے غور سے سنیے، یہ آپ جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں اتنا لکھوائیے اور اسی وقت پے کر دیجئے، کیونکہ اگر پے نہیں کریں گے تو قیامت کے دن بہت بڑا آپ کے خلاف چارج ہوگا۔ یہ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے ناک اونچا رکھنے کے لیے۔ میں اپنے خاندان میں ایک نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو ان کا جو بل تھا نا، وہ مجھے کسی نے بتا دیا کہ صرف سویٹ ڈش جو ہے وہ کئی لاکھ کی تیار ہوئی ہے۔ تو جب میں نکاح پڑھانے لگا تو انہوں نے کہا جی بس وہ شرعی نکاح لکھ دیجئے۔ میں نے کہا شریعت میں تو تمہاری جو یہ حرکت کر رہے ہو نا کہ اتنا بڑا خرچہ کر رہے ہو صرف سویٹ ڈش پر، اس کے حساب سے شریعت کا اس لڑکی کا اتنا بنتا ہے، اور وہ میں اس پہ نکاح پڑھاؤں گا۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ، 20 اونٹ آپ نے دیے حضرت ختیجہ کے نکاح میں مہر کے طور پر۔ کیوں؟ آپ کی حالت بہت اچھی تھی۔ اسی طرح ہر نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، بڑا کلیئر ہے کہ جیسی آپ کی حالت تھی ویسا ہی مقرر فرمایا۔ قرآن ایک ایسا طرز زندگی، عبادات کا سسٹم ہو، اخلاق کا سسٹم ہو، بہترین سسٹم ہے۔ انسان اسی کو اپنا کر دنیا میں ترقی کر سکتا ہے۔ بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہاں قرآن پہ کہتا ہوئی تھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قوموں کی ترقی کا راز اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ وہ یدعو بہ آخرین، اور دوسری قومیں اسی قرآن کو چھوڑ کر ذلیل اور رسوا ہوں گی۔ آج کی تاریخ، آج کا زمانہ، آج کا مسلمانوں کا حال آپ کے سامنے ہے، گواہ ہے سر۔ بالکل گواہ ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اور سر یہاں پہ ہوئی ہے ایک شادی بڑے دھوم دھام سے، لیکن کافی دیر ہو گئی، اور یہ میونخ کا جہاں میں رہتی ہوں کوئی بندہ نہیں چھوڑا، اور لیکن قرضہ لے کے سر وہ شادی میرا آپ خیال ہے چھوڑیں کوئی اس کو، دیکھیں یہ ساری برائیاں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن کو چھوڑنے والوں کا حال دیکھ لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ کل پڑھ کے آئیے، کل اس ہینڈ آؤٹ پہ بات ہوگی، اور اس کے بعد رمضان کے تینوں ہینڈ آؤٹ میں آپ کو کے سامنے کھولوں گا تاکہ ہم رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں، اور یہ والا رمضان ہمارا ٹھیک ٹھاک تربیتی پروگرام ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ اللہ پاک سب کو سر جی ہمت توفیق دے۔ ایک اور چیز، ترجمہ بھی لکھنا ہے ہم نے۔ کس کا؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔
तर्जुमा नहीं लिखेंगे तो फिर समझ कैसे आएगी? सर कौन सा तर्जुमा? ये जो आयत आपको भेजते हैं ना, सही। जिन बगैर तर्जुमे अरबी की, में। उन सब का तर्जुमा आप लिखेंगे ताकि आपको पूरी तरह बात समझ में आए। ठीक हो गया? इंशाल्लाह सर, अल्लाह पाक ठीक तौफीक है दे सर। सबको समझने की और अमल की। हम लोगों के औलादों को भी परवरदिगार तमाम दुनिया के मुसलमानों पे रहम करे, करम करे अपने, आमीन। और जो इस सर जी दुनिया से रमजान में चले क्या गए उन रूटीन पे होगी? रहम करे। जी, रमजान में क्या रूटीन होगी? रमज़ान में यही प्रोग्राम चलेगा। आप टाइम अगर कुछ आएंगे तो आप सब तय कर लें, मैं उसके मुताबिक करूँगा। नहीं सर जी, यही टाइम ठीक है, उसके बाद दोहरा कुरान शुरू हो जाता बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए यही, जो टाइम आपको सूट करेगा मैं उसके मुताबिक एडजस्ट हूँ। यही टाइम ठीक है तो बिल्कुल मेरे लिए भी ठीक है। सर ठीक है, है। ये हमें भी टाइम बिल्कुल सही है। और सभी जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। आमीन सुमा आमीन।